दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल जल्ल वअला फी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़िरीन मजलिस, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का हमारा मौजू है जुआ और उसकी मुख्तलिफ कदीम और जदीद शक्लें। इस उन्वान की ज़रूरत क्यों पड़ी, शेख ने थोड़ी सी वजाहत की। उसी में एक बात ये कि आज हमारे समाज में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें या ऐसा गेम या ऐसा ऐप इस्तेमाल करते हैं जो जुए की शक्ल में आता है। इसलिए मौजूदा ज़माने में जुए की नई नई शक्लें क्या हैं या क्या हो सकती हैं, उसूली एतबार से शरीयत की कवानीन की रोशनी में ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इस्लाम में हलाल और हराम का क्या तस्वुर है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस के अंदर बयान फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिन। हलाल वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह। व बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल और हराम के बीच में मुश्तबा और डाउटफुल चीजें हैं। फमन इत्तक़ा शुबुहाति फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। जो इंसान इन शुबुहात में, इन डाउटफुल चीजों में पड़ने से अपने आप को बचा ले, उसका दीन भी महफूज और उसकी इज्जत भी महफूज हो जाती। यानी अगर हमें ये लगता है या उलमा ने ये बयान कर दिया कि इसकी कोई शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही है कि ये हलाल में आता है कि हराम में आता है, तो हमारा काम क्या है, उससे बचना चाहिए। हमें उससे बचना चाहिए। हो सकता है वो हराम, अगर हलाल था आपने इस्तेमाल नहीं किया, मसला नहीं है, लेकिन अगर हराम था वो और आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपके लिए यकीनी तौर से मसला है। तो शरीयत में ये तस्वुर है कि हलाल वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, बीच में जो मुश्तबा चीजें हैं उनसे अपने आप को हमें बचाना। और ये भी याद रहे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। आपके दुनिया में भेजे जाने का एक मकसद ये था, वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अच्छी चीजों को हलाल करने के लिए आए थे और बुरी चीजों को, खबीस चीजों को हराम करने के लिए आए थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात इसी में आप ये याद रखें कि आपको कोई खबीस चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, कितना ही वो खूबसूरत उसका नाम क्यों ना दे दिया जाए, वो खबीस चीज कभी भी तय्यब और अच्छी चीज के बराबर नहीं हो सकती। कुल ला यस्तविल खबीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीथ। कह दीजिए कि खबीस और तय्यब चीजें बराबर नहीं हो सकती है। गरचे आपको खबीस चीज दिखने में उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसके बावजूद खबीस तय्यब के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। ये इस्लाम में हलाल और हराम का तस्वुर है। दो ही चीजें, या तो हलाल या तो हराम, या तो तय्यब या तो खबीस। जो तय्यब है वो हलाल है, जो खबीस है वो हराम।
ہمیں طیب لینا ہے، حلال لینا ہے، خبیث سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب اور حلال اور اچھی چیزیں ہی قبول کرتا ہے، خبیث، ردی، حرام اور اس طرح کی بیکار چیزیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ بنیادی بات آپ نے جان لی۔ تو اب آئیے جوا کی تعریف دیکھتے ہیں کہ جوا کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے میسر، میم یا سین را، میسر، اور دوسرا ہے قمار، قاف میم الف را۔ قرآن میں اللہ نے میسر کا لفظ استعمال کیا ہے، قمار کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمار کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن میں میسر کا لفظ آیا ہے اور حدیث میں قمار کا لفظ آیا ہے۔ اس کو اردو میں ہم جوا کہتے ہیں، انگلش میں گیمبلنگ وغیرہ کہتے ہیں اور دیگر ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ قمار، جوا، میسر کہتے کس کو ہیں یہ جاننے سے پہلے قمار کا اور میسر کا لغوی معنی جانیں۔ قمار یہ قمر سے نکلا ہوا ہے، قمار یہ قمر سے نکلا ہوا۔ قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند۔ قمر کا مطلب چاند، جو آپ آسمان میں دیکھتے ہیں، جس کے حساب سے ہماری جو ہے اسلامی زندگی گزرتی ہے۔ تو جوے کو قمار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے چاند ہر دن کے حساب سے گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایسے ہی جوے میں گھٹنے اور بڑھنے کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی جوے میں انسان کو کم ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے، یا کبھی زیادہ مل جاتا ہے، اسی لیے جوے کو عربی میں قمار کہتے ہیں۔ میسر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ میسر یہ یسر سے نکلا ہوا، یسر کا مطلب آسانی، یسر کا مطلب آسانی، جو مال آپ کو آسانی سے مل جائے، جوے میں یہی ہوتا ہے، آسانی سے مال مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، اس لیے جوے کو عربی میں میسر کہا جاتا ہے اور اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ جوے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قمار کہتے ہیں کس کو؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں قمار کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ ڈیل، ہر وہ ایگریمنٹ، ہر وہ سودا جس میں کسی غیر یقینی واقعہ یعنی رزلٹ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ بنا رزلٹ جانے کوئی رقم، کوئی مال، کوئی چیز اس طرح داؤں پر لگا دیں، اس طرح آپ اسے رکھ دیں کہ یا تو رقم لگانے والا اپنی لگائی ہوئی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا تو اسے اس کے رقم کے بدلے میں بلا کسی معاوضے کے اسے زیادہ مال مل جائے گا۔ اسے عربی میں یا اصطلاح میں اسے قمار کہا جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامہ۔ قمار، جوا وہ معاملہ ہے جس میں دونوں فریقین، دونوں طرف کے لوگوں کو، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یہ بھی ہار سکتا ہے، یہ بھی ہار سکتا ہے، دونوں نہ جیتیں گے، دونوں نہ ہاریں گے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس کو ایک مثال سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ بچے کھیلتے یا کوئی بھی فٹ بال کا میچ کھیلتے، والی بال کا میچ کھیلتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹیم والے کہیں دوسری ٹیم والے سے کہ بھائی دیکھو اگر تم لوگ جیت جاؤ گے تو ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے، اور اگر ہم لوگ جیت گئے تو تم لوگ ہمیں 10,000 روپے دینا۔ یہ جوا ہے اور ہمارے بچے یہی کھیلتے ہیں، ہمارے بچے یہی کھیلتے ہیں۔ یہ کرکٹ کا جو میچ بچے جا کر کے کھیلتے ہیں میدانوں میں پیسوں پر جا کر کے، یہ جوا ہے۔ ایسے ہی کھیلے فرینڈلی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم دیں گے اگر تم جیت گئے، ہم جیتیں گے تو تم دو گے، یہ جوا ہے۔ یہ جوا ہے کیونکہ آپ کی رقم چلی گئی اور آپ کا مال دوسرے کے حوالے بغیر کسی جو ہے ڈیل کے، بغیر کسی تجارت کے، بغیر کسی مسئلے کے چلا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو محنت کیا ہے، ہم نے تو محنت کیا، کھیلا ہے، ہم دوڑے ہیں، ہم نے جو ہے بیٹ گھمایا ہے، ہم نے پیر چلایا ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ، یہ کوئی ڈیل ہی نہیں ہے، یہ کوئی ڈیل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بغیر کسی معاوضے کے، آپ نے کوئی رقم لگایا ہی نہیں، آپ کو مال مل گیا۔ جیسے سود میں ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے مال سے زائد مل جاتا، لیکن یہاں پر بھی وہی ہے کہ آپ جیت گئے تو آپ کو 10,000 ملے گا، 15,000 ملے گا، 5,000 ملے گا،
لیکن آپ کا کچھ جائے گا نہیں. سامنے والا جیت گیا تو آپ اس کو 10,000 دیں گے اور اس کا کچھ نہیں جائے گا. یہ جوئے کی ایک شکل ہے. ہاں اس میں تھرڈ پارٹی گیم کراتی ہے. مثال کے طور پر میں کہوں 2 ٹیموں سے کہ آپ لوگ کھیلیے, جو جیتے گا اس کو میں اپنی طرف سے اتنا انعام دوں گا. یہ جوا نہیں ہے, یہ جوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کھیلنے والے کا گیا, نہ اس ٹیم کا گیا, نہ اس ٹیم کا گیا, دیا میں نے. یہ جوا نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. یہ مثال کے ذریعے آپ جوا کو سمجھ سکتے ہیں. اب یہ بات اگر آپ نے جان لیا تو آگے بڑھیے کہ قمار میں, جوئے میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. قمار کے عناصر کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی بھی سامان خریدتے تو پیچھے کیا لکھا رہتا ہے؟ انگریڈینٹس. اس میں کیا کیا مال شامل ہے, کیا کیا اس میں رکھا گیا. تو اسی میں قمار میں, جوئے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 4 چیزوں. نمبر 1, جو معاملہ 2 یا 2 سے زائد لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے وہ کیا ہو؟ عقد معاوضہ ہو, یعنی بدلے میں کچھ دیں گے, بدلے میں کچھ دیں گے. جیسا کہ جس کو میں نے مثال کے ذریعے سمجھایا, 2 ٹیم کھیل رہی ہے, ایک ٹیم ہار گئی تو وہ جیتنے والے کو پیسہ دے گی, وہ جیتنے والے کو پیسہ. کوئی تھرڈ پارٹی کرا رہی ہے تو پھر اسے جوا نہیں کہا جائے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے, جو معاملہ ہو رہا ہے, اس میں دونوں طرف سے لوگ اپنا مال داؤں پر لگائیں. دونوں ٹیم کیا کرتی ہے؟ مال داؤں پر لگاتی ہے. دونوں جب تک میچ فنش نہیں ہو جاتا, دونوں کا دماغ چلتا رہتا ہے کہ ہماری طرف مال آئے گا یا ہماری طرف سے مال جائے گا. دونوں طرف کا مال داؤں پر لگا ہوتی ہے, ایک ٹیم کا بھی اور بی ٹیم کا بھی. تو یہ دوسری چیز جس کا ہونا ضروری ہے. تیسری چیز جس کا ہونا ضروری ہے جوئے کے اندر وہ یہ کہ اپنے لگائے ہوئے مال سے زائد مال حاصل ہو یا دوسرے کا مال حاصل ہو جائے. یا تو آپ نے لگایا ہے, جتنا لگایا اس سے زیادہ آپ کو مل رہا ہے, یا آپ نے لگایا نہیں ہے لیکن سامنے والی ٹیم آپ کو دے رہی ہے. تو یہ چیز کا بھی ہونا ضروری ہے. چوتھی چیز, داؤں پر لگا ہوا مال بغیر کوئی مال دیے ہوئے آپ کو حاصل ہو جائے. یہ 4 چیزوں کا ہونا. 2 ٹیمیں یا 2 سے زائد ٹیمیں, دونوں طرف کا مال داؤں پر لگا ہو, آپ کو زائد مال مل رہا ہے اور ایسے ہی بغیر کوئی چیز دیے ہوئے آپ کو مال مل جا رہا ہے. یہ 4 چیزیں جب ہوں گی تو اسے جوا کہا جائے گا. اب آپ نے جوا کے بارے میں یہ جان لیا, اس کا تعارف آپ کو مل گیا, تو اب اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ شریعت میں اس کا حکم حرام, اس کا حکم حرام. شروع اسلام میں جب اسلام آیا, زمانے جاہلیت میں لوگ جوا کھیلا کرتے, جیسے شراب پیتے تھے ویسے جوا بھی وہ لوگ کھیلتے تھے. تو شراب پہلے جائز تھی, صحابہ بھی پیتے تھے, یہاں تک کہ مدینہ پہنچے تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. جوا کے بارے میں بھی یہی مسئلہ تھا, جوا کے تعلق سے بھی حرمت کا فیصلہ نازل نہیں ہوا تھا. اور اللہ نے دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ کیا کہیے؟ فیہما اثم کبیر, ان دونوں میں بہت بڑا گناہ, ومنافع للناس, فائدہ بھی ہے لوگوں کے. کیوں ایسا کہا؟ کیوں ایسا کہا؟ یہ فرسٹ اسٹیپ تھا جوئے کے حوالے سے, اور سیکنڈ اسٹیپ تھا شراب کے حوالے سے. کوئی چیز جب کسی کے اندر ایک دم رچی بسی ہوئی ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو حرام کیا. اللہ نے کہا کہ شراب میں بھی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ انسان بعض دفعہ اس کا دماغ چلنے لگتا ہے, اگر ایک لمٹ میں رہے, لمٹ کراس کر جائے تو دماغ خراب ہو جاتا. اسی لیے کہا کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. اثمہما اکبر من نفعہما. جوئے کے بارے میں بھی اللہ نے اسی آیت میں کہا فائدہ ہے, نقصان بھی, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. یہ پہلا اسٹیپ تھا جوئے کے تعلق سے. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے دوسرا اسٹیپ لیا اور پھر جوئے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. 4 چیزوں کا اللہ نے نام دیا, شراب, جوا, بت, آستانی, مزار, درگاہ وغیرہ, اور نمبر 4 کہ تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا, اپنی قسمت چیک کرنا. پرانے زمانے میں ہوتا تھا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آگے میں اس کی ایک شکل ذکر
کروں گا جو ہمارے یہاں چلتی ہے کہ کیسے قسمت آزمانے کے لیے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اس کی کیا شکل ہے، آگے بیان ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ نے نام دیا، اس میں 2 چیز، ایک شراب ہے، جوا، جوے کا تذکرہ اللہ نے کیا، کیا کہا؟ رجسن، گندگی ہے، نمبر 1، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، لہذا اے مسلمانوں تم اس سے بچو، یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی، کیوں بچو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے اس کے نقصانات ذکر کیے، جو نقصانات کے باب میں آگے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت کھاؤ۔ ایک تیسری جگہ اللہ نے کہا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4860 کے حوالے سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق۔ آپ جوا کھیلنے کی بات کرتے ہیں، جوا کھیلنے کا جو ارادہ بھی کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ چلو ہم جوا کھیلتے، اقامرک، چلو قمار والا کام کرتے، جوے کا کام کرتے ہیں، تو اس نے گناہ کا کام کیا، فلیتصدق، اب کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے صدقہ دینا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور احادیث ہیں، کیونکہ تفصیل کا بہت زیادہ موقع نہیں، آگے بہت ساری باتیں ذکر کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا جوا کے حوالے سے کہ شریعت نے جوا کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے اپنے نقصانات ہیں، نقصان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو آسانی سے مال مل رہا تھا تو شریعت نے اس کو حرام کیوں قرار دیا؟ جوا کو حرام کرنے کے اسباب کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ جانیں۔ حکمت نمبر 1، سبب نمبر 1، جوا انسان کو سکھاتا ہے کہ امیدوں پر اعتماد کرو، آج نہیں کل نہیں پرسوں جیت جاؤ، جیت جاؤ۔ یہ جوا آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے، جبکہ شریعت کیا سکھاتی ہے کہ کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، بھاگ دوڑ کرو، یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی۔ امیدوں پر، آرزوؤں پر زندگی گزارنا ہماری شریعت نہیں سکھاتی۔ اسی لیے جوا کو حرام قرار دیا گیا کہ انسان تمناؤں پر رہے، آرزوؤں پر رہے تو ناکارہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، کاہل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ سبب نمبر 1۔ سبب نمبر 2 کہ جوا جو ہے، قمار بازی جس کو کہتے ہیں، یہ حرام راستوں سے مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے شریعت نے حرام کیا۔ سبب نمبر 3، جوا کی وجہ سے باطل طریقے سے اور ناحق طریقے سے مال کھانے کا انسان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ حلال راستوں میں نہیں جاتا، حرام طریقے سے ہی وہ مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ نے کیوں روکا؟ اس لیے کہ جوا یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور جوا کھیلنے والے کو برے اخلاق کا مالک بناتا ہے۔ سبب نمبر 5، جوا ایک ایسا گناہ کا گڈھا ہے جو انسان کو وقت کی اہمیت سے بتانے سے بہت دور کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ انسان یہ کر رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، بس اسی میں اس کا ذہن، دماغ، سب کچھ اس کا اسی میں لگا رہتا ہے۔ سبب نمبر 6 کہ جوا انسان کو اور بڑے بڑے جرائم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ جوا کھیلتے ہیں کتنے بڑے بڑے جرائم اور کرائم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے اور اسی بنیاد پر جوے کو حرام قرار دیا ہے۔ سبب نمبر 7، جوا انسان کے ذہن کو ڈسٹرب کر کے رکھتا ہے، انسان کو پریشان کر دیتا ہے اور بہت دفعہ کسی بڑے غم کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انسان بعض دفعہ آپ نے اس سے کہانیوں میں سنا ہوگا، فلاں بادشاہ، فلاں انسان جوئے میں اپنی بیوی کو ہار گیا، اپنا گھر ہار گیا، پراپرٹی ہار گیا، جوئے کی ایسی لت پڑی کہ انسان نے جمع پونجی سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور سب کچھ اپنا ضائع اور برباد کر دیا۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری شریعت نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تو اس کے اندر کچھ نقصانات بھی آ گئے، لیکن اصل یہاں اس کو بتانے کا مقصد تھا تاکہ آپ جانیں کہ جوا حرام کیوں ہے۔ اب جوئے کے نقصانات دیکھتے ہیں
تو نقصانات کو دو طریقے سے بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ پرسنل، آپ کی اپنی جسمانی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے. نمبر ایک، جوا کھیلنے کی وجہ سے اس کے برے اثرات کھیلنے والے کے ذہن اور اس کی صحت پر پڑتے ہیں. کیونکہ ہر وقت جو انسان جوے میں ڈوبا رہتا ہے، ایسا انسان زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی امید اور خسارے کے خوف سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. اس کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ میں کیا ہار رہا ہوں، میرا کیا نقصان ہو رہا ہے اور میرا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں. بس اس کے ذہن میں ایک چیز سوار ہوتی ہے کہ مجھے جوا کھیلنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کے ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، شخصی نقصان، کہ جوے کی وجہ سے انسان کی لالچ میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو یہ گیمبلنگ والے ایپس جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو پہلے 10 روپیہ لگانے کے لیے کہیں گے، پھر 20 روپیہ، پھر 30 روپیہ. اس سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. آپ نے 20 لگایا 50 مل گیا، 30 لگایا 100 مل گیا، 50 لگایا 200 مل گیا. یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا لالچ دیتے ہیں. آپ ایسے تھوڑا تھوڑا جیتتے ہیں نا، پھر آخر میں ایک بیگ آپ کیا کرتے ہیں، بہت سارا مال لگا دیتے ہیں، پھر آپ نہیں جیتے. یہ پورا سیٹ اپ ہے ایسا کہ آپ کو شروع میں جیتنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن لاسٹ میں آپ پھر نہیں جیت پائے. پھر لاسٹ میں آپ جیت ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں چھوٹے موبائل میں کیسا گیم آتا تھا، سانپ والا. اس کو دیکھ کر کے آپ کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ کھیلے پھر وہ سانپ بڑا ہو جائے گا، لامحالہ آپ کو مرنا پڑے گا، اس کی پوچھ ٹچ ہو جائے گی، لامحالہ آپ کو مرنا پڑے گا. یہی مسئلہ یہاں بھی ہے. شروع میں آپ کو جیتنے کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے اشتہارات دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. آپ کو پتا ایپ جو ہے اشتہارات آتے ہیں، ایڈورٹائز آتا ہے 1 کروڑ جیتو. کون جیتا 1 کروڑ؟ کون جیتا 1 کروڑ؟ کسی ایک نے 1 کروڑ جیتا. لگایا کتنے لوگوں نے؟ کروڑوں نے. کتنا لگایا؟ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 30 روپیہ. کمپنی نے کتنا کمایا؟ اربوں میں. کسی ایک کو 1 کروڑ دے دیا، اس ایک کی وجہ سے کئی کروڑ لوگ لگے ہوئے. یہ سب جوا شکلیں آگے ہم اور بیان کریں گے. تو یہ جوا جو ہے انسان کو لالچ والا بناتا ہے، اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا وقت بھی جاتا ہے اور مال بھی جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان اسی لالچ کی وجہ سے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے. ایک اور نقصان یہ ہے کہ جوا کھیلنے والوں کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے. اور یہ کام جوے کے ذریعے بڑی آسانی سے کیا جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ 2 لوگ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، آپس میں جاننے والے تھے، اور ایک جیت گیا دوسرا ہار گیا. تو یہ ٹارگٹ بنا کے رکھتا ہے کہ اس کو آگے ہراؤں گا، پھر اور کھیلتے، پھر اور ہارتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اچھے سے ملنے والے لوگ تھے، پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ جب ہارنے والا ہار جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے جو اس کے سامنے اپوزٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس پر غصہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جیتنا چاہتا تھا، لیکن جیت گیا دوسرا، اب دوسرا جیت گیا تو اس کو لامحالہ غصہ آئے گا. ایسے ایک نقصان یہ ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے اللہ کی یاد اور نماز سے انسان غافل ہو جاتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. یہ گیم کھیلنے والے جتنے بچے گیم کھیلنے کی وجہ سے آپ دیکھیں نماز گئی، ہوم ورک گیا، فلاں کام گیا. اب آپ سوچیں کہ جس گیم میں پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ حال ہے، تو جس گیم میں پیسہ ملے گا اس کی وجہ سے کیا حال ہوگا؟ اس کی وجہ سے تو یہ نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اللہ نے فرمایا یہ جوا تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے جوا کھیلنے سے؟ اللہ نے یہ سوال کیا ہے. یہ تو شخصی نقصان ہے جو انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے. معاشرتی نقصان کیا ہے؟ سماج میں اس کے جوے کے کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کہ جوے کی وجہ سے جوا کھیلنے والوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو یہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ پھر محبت رخصت ہو جائے گی،
نفرت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، اس سے معاشرہ خراب ہوگا، معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا۔ ایک اور چیز یہ کہ جوئے کی وجہ سے بہت سارے جرائم، بہت سارے کرائم، بہت سارے جو ہے اور دیگر بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب جوا کھیلنے والا اپنی پوری جمع پونجی ہار جاتا ہے یا جو کچھ اس نے لگایا وہ ہار جاتا ہے، تو جوئے کی لت اور مال کی لالچ کی وجہ سے وہ سکون سے بیٹھتا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی اماں کا مال لیتا ہے، کبھی ابا کی جیب سے اڑاتا ہے، کبھی کسی کی جیب سے اڑاتا ہے، کبھی کہیں راستے میں پڑا ہوا لوکل لے جا کر کے بیچ دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، وہ کبھی کسی کی پراپرٹی کو لے جا کر کے جو ہے بیچ ڈالتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ سے دوسرے بڑے بڑے چوری، ڈاکہ، لوٹ مار اور اس جیسی اور دیگر چیزیں پھر جنم لیتی ہیں۔ ایسے ہی جوئے کا ایک سماجی نقصان یہ ہے کہ جوا یہ انسانوں کو سست بناتا ہے، جب انسان سست ہوگا تو معاشرہ بھی سست ہو جائے گا، سماج بھی سست ہو جائے گا۔ یہ اس کے مختلف اس کے نقصانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جوئے کی قسمیں کون سی، کس ٹائپ کے جوئے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو ٹائپ کے جوئے ہوتے ہیں، شکلیں نہیں بتا رہا، قسمیں بتا رہا ہوں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی ایک ٹیم یقینی طور پر کسی کو کوئی رقم ادا کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ ایک ٹیم ہے، وہ دوسری والی ٹیم کو کچھ نہیں دے، بلکہ ہر دونوں ٹیم کی طرف سے، یعنی ایک ہی ٹیم نہیں دے گی بلکہ دونوں ہی ٹیم ہے، یا تو یہ ٹیم یا تو وہ ٹیم، دونوں کے نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیم یہ کہتی ہے بھائی چاہے تم جیتو چاہے تم ہارو میں پیسہ دوں، پیسہ میرا جائے گا چاہے تم جیتو چاہے تم ہارو، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف کی ٹیموں کے لیے ہارنے کا بیلنس برابر ہے، یہ بھی ہار سکتی یہ بھی ہار سکتی، لیکن پیسہ کون دے گا؟ جو ہارے گا وہ پیسہ دے گا، تو یہ جوا کہلائے گا، جیسا کہ شروع میں نے اس کی تعریف ذکر کی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں دونوں قسمیں میں نے ایک ساتھ بیان کر دی کہ اگر دونوں طرف کی ٹیموں کو ہارنے کا اندیشہ ہے اور صرف ایک ٹیم پے کرے گی تو یہ جائز ہے، لیکن اگر دونوں طرف کی ٹیمیں پے کرتی ہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے شروع میں وضاحت کی کہ میں ہاروں گا تو میں دوں گا، تم ہارو گے تو تم دو گے، تو یہ جوا ہے، اور اگر میں ہاروں چاہے تم ہارو پیسہ میں ہی دوں گا تو یہ جوا نہیں کہلائے گا۔ یہ دونوں قسمیں دونوں طرح سے چیزیں ہمارے سماج میں چلتی ہیں، اور اسی لیے میں نے کرکٹ کی مثال پیش کی شروع میں، کیونکہ کرکٹ کا گیم ہمارے یہاں بچے زیادہ کھیلتے ہیں۔ یہ قسمیں ہو گئی۔ اب دیکھیے قدیم شکلیں، اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جوئے کی کیا شکل تھی؟ تو اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جوا، سود اور قتل وغیرہ کرنا یہ سب عرب کے ہاں عام تھا، عربوں کے ہاں عام تھا۔ ان چیزوں کو عیب اور برائی بھی کوئی تصور نہیں کرتے، ذرا سی بات پر مدتوں تک لڑائی چلتی تھی، جوا لوگ کھیلتے تھے، ایک طریقے سے جوا کھیلتے تھے، بلکہ ایسے غلط کاموں کے کرنے پر شرمندگی تو دور کی بات ہے، الٹا وہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے پر فخر بھی کرتے تھے جہاں جوا چل رہا ہو، جہاں شراب نوشی ہو رہی ہو، اور جہاں جو ہے اس طریقے اور دیگر محفلیں چل رہی ہو، فخر کرتے تھے کہ ہم ایسی مجلس میں آج گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المخاطرۃ قمار، فرماتے ہیں کہ غیر یقینی کیفیت پر مال کو داؤں پر لگانا یہ قمار ہے، یعنی جس کا رزلٹ آپ کو معلوم نہ ہو، نتیجہ آپ کو معلوم نہ ہو، پھر بھی آپ مال لگا دیتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ حرام، یہ جوئے کی شکل ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے مال اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر بھی جوا کھیلتے، آج ہمارے یہاں کہیں کہیں کوئی کھیلتا ہے نا، لیکن زمانے جاہلیت میں ایسے لوگ تھے کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر بھی جوا کھیل جاتے۔ اگر میں ہار گیا تو میری بیوی آپ کی، اگر میں ہار گیا میرا بچہ آپ کا، اگر میں ہار گیا میری بیٹی آپ کی، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنی اولاد، اپنی بیوی کو بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، کون؟ ایک ایران دوسرے روم، دونوں سپر پاور طاقتیں۔ روم والے عیسائی تھے، ایران والے کون تھے؟ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں،
اس لیے مسلمانوں کو رومیوں سے، عیسائیوں سے تھوڑی محبت تھی، قربت تھی، الفت تھی. اور یہ دونوں میں، ایران اور رومیوں میں جو جنگ چلتی تھی، اس میں کیا ہے، یہ مسلمان رومیوں کا سپورٹ کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ کسی ٹیم کا سپورٹ کرتے ہیں، جو ٹیمیں کھیلتی ہے کسی ٹیم کا لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں صحابہ کرام مسلمان رومیوں کا سپورٹ کرتے. کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے سپورٹ کرتے تھے. اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے اہل کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو رومیوں ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی، ایرانی جیت گئے. تو مکہ کے مشرکین نے چڑھانا شروع کر دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو تم لوگ اس کا سپورٹ کر رہے تھے، وہ ہار گئی، وہ تھی، وہ فوج ہار گئی، ہماری والی جیت گئی، کیونکہ مکہ والے مشرکین جو ہے ایرانیوں کا، مجوسیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے جا کر کے شرط لگا دی. اور سورۃ الروم کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل سے شرط لگا لی کہ اگلے 3 سالوں میں رومی ایرانیوں کو ہرا دیں گے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، رومی ہار گئے، مغلوب کر دیے گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. یا تھوڑی مدت گزری، رومی ہارے ہیں لیکن بہت جلد وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے 10 تک کے درمیان کی گنتی کو بولا جاتا ہے. اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی کہ 3 سالوں میں رومی ایرانیوں کو ہرا دیں گے. اور اس پر باقاعدہ رقم بھی متعین کر دی، اگر میں ہارا تو اتنا میں تمہیں دوں گا، تم ہارے تو تم اتنا مجھے دو گے. باقاعدہ یہ شرط لگا لی، رقم بھی لگا لیا، سال بھی فکس کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بضع کا لفظ 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا جاؤ مدت بھی بڑھوا لو اور مال کی رقم بھی، جو رقم جو ہے یہ بھی بڑھوا لو. یعنی جتنا مال لگایا ہے تم نے داؤں پر، اس رقم میں بھی اضافہ کر لو. کہو کہ نہیں اتنا نہیں، اتنا میں داؤں پر لگاتا ہوں، اگر میں ہار گیا تو اتنا میں دوں گا، تم ہار گئے تو اتنا تم مجھے دینا. جاؤ مال بھی بڑھا لو اور مدت بھی بڑھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کر. بہرحال گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ 10 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں کو ہرا دیں گے. مال بھی بڑھا لیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رومی، جب ایرانی اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی، رومی جیت گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط بھی جیت گئے. کہتے ہیں یہ جوے کی شکل تھی، جیسے ہمارے یہاں گیم ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایسا کر لو، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے میں، اس وقت تک کے لیے حلال تھا جوا، حلال تھا جوا، جیسا کہ میں نے آیات پیش کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے اس جوے کو بعد میں حرام کر دیا. اب جوے کی حرمت پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ زمانے جاہلیت میں جوے کی شکلیں کیسی تھی کہ جنگ تک پر لوگ جوا سٹا لگا لیا کرتے تھے کہ فلاں ٹیم جیتے گی تو تم مجھے اتنا دو گے، ہار گئی تو میں اتنا تمہیں دوں گا. اور جوے میں یہ لوگ صرف مال نہیں بلکہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی داؤں پر لگا دیا کرتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں عرب والوں کے سود اور جوے کے بارے میں کہ جوا اور سودی معاملات عرب والوں کے یہاں بہت زیادہ تھے، جس کے سبب ان میں عام طور پر مسلسل جھگڑے اور نہ ختم ہونے والی جنگیں جاری رہتی تھی. جوا اور سود کی تھوڑی سی مقدار اپنی طرف زیادہ چیز کو لے کر آتی ہے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان دونوں کی برائی کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں. عربوں کے ہاں اور کس کس طریقے سے جوا کھیلا جاتا تھا اس کی بہت زیادہ صورتیں واضح نہیں ہے، اس لیے اسی پر قدیم شکلیں ہم بس کرتے ہیں. آج کے زمانے کے حساب سے، چونکہ آج کے ہم زمانے کے اور آج کے زمانے کے لیے چیزیں جاننا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں آج کی شکلیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. جوے کی موجودہ صورتیں شکلیں کیا ہیں؟ کھیلوں میں جوا، کھیلوں میں جوا آپ دیکھیں، پتنگ بازی، کبوتر بازی، کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، سنوکر، ویڈیو گیم، لوڈو،
کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، یہ سب میں ان سب کو حرام ایک ساتھ نہیں کہہ رہا، یہ صرف نام گنایا میں نے۔ آگے دیکھیں، ان تمام کھیلوں میں اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ جو ہار گیا وہ دوسرے کو اتنی فکس رقم دے گا، اماؤنٹ دے گا، یا جو ہار گیا وہ دکاندار کو کھیل کا خرچہ دے گا، جو بھی معاملہ طے ہو جائے، جو بھی معاملہ، جو ہار گیا وہ پارٹی دے گا۔ ہمارے یہاں نوجوان اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں، جو ہار گئے جو ٹیم، وہ لوگ جتنے والی ٹیم کو پارٹی دیں گے، اس طرح بھی کھیلتے ہیں۔ تو ایسا اگر جیسا کہ عام طور سے ویڈیو گیم میں اسنوکر وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس طرح شرطیں لگا کر کے یہ سارے گیم کھیلنا ناجائز ہے۔ اور اس میں بھی شطرنج اور لوڈو وغیرہ ایسے گیم ہیں جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے، ان شکلوں سے منع کیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے۔ باقی کرکٹ آپ کھیل سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہے اگر بغیر شرط کے کھیل رہے ہیں، یا کوئی تھرڈ پارٹی کھلوا رہی ہے، آپ کھیل رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ کھیل سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے انٹری فیس بھر کر کے گیم کھیلنا شروع کیا، آپ نے 6000 دیا تھا، آپ کو 10,000 مل رہا ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ سود کی بھی شکل ہے، یہ جوئے کی بھی شکل ہے، کیونکہ 10 ٹیمیں آئیں گی کھیلنے، آپ نے 6000، اس نے 6000، اس نے 6000، اس نے 6000، 60,000 جمع ہو گیا۔ اب جیتنے والی ٹیم کو 30,000، رنر اپ کو 15,000 ملے گا، تو اس نے دیا تھا 6,000 مل گیا 15,000، اس نے دیا تھا 6,000 مل گیا 30,000۔ یہ جوا بھی ہے اور یہ سود بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تھرڈ پارٹی ایسے گیم کھلوا رہی ہے کہ چلو 10 ٹیمیں کھیلیں گی، 8 ٹیمیں کھیلیں گی، پیسہ سارا میں دوں گا، جو جیتے گا اس کو اتنا، جو رنر اپ رہے گا اس کو اتنا، جو سیمی فائنلسٹ رہے گا اس کو اتنا، اور ایسے ایسے وہ اماؤنٹ فکس کرتا چلا جائے۔ تھرڈ پارٹی اگر گیم کرواتی ہے تو ایسا گیم کھیلنا جائز ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، بیڈمنٹن ہو، یا ایسے ہی ریسنگ ہو، یا ایسے ہی جو ہے سوئمنگ وغیرہ ہو، جو بھی کھیل ہوتا ہے آپ کھیل سکتے ہیں۔ اگلی صورت قمار کی دیگر صورت۔ عصر حاضر میں ہمارے زمانے میں جہاں خرید و فروخت کی نئی نئی شکلیں آئی ہیں، وہیں جوئے کی بھی نئی نئی شکلیں پیدا ہوئی ہیں، جو عام طور سے جن کو یا تو لوگ جانتے نہیں یا تو مشہور نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ نمبر 1، مرغے لڑانا۔ آج کل تو لوگ بیل بھی لڑاتے ہیں۔ رشیا وغیرہ میں، روس وغیرہ کے ممالک میں آپ جو باقاعدہ تہوار ہوتا ہے، لوگ سال بھر بیل کو، سانڈ کو تیار کرتے ہیں کہ تجھے ایک دن گیم میں اترنا ہے، یا ایسی گھوڑے کو بھی دوڑاتے ہیں اور باقاعدہ بڑا بڑا سٹا اس پر لگایا جاتا ہے۔ ریس کے ذریعے مرغے لڑا کر کے، گاڑیوں کی آپس میں ریس لگا کر کے، یہ تمام شرط کے ساتھ کرنا، یا اس طرح گاڑیوں کی آپس میں ریس لگانا اور شرط ٹھہرانا، یہ سب صورتیں جوئے کی صورتیں ہیں، جوئے کی شکلیں ہیں، جوئے کی شکلیں۔ آپس میں ایسی سائیکلنگ کرے، ریس کرے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان کی سلامتی کے ساتھ۔ آپ بائک کی ریسنگ کریں جان کی سلامتی کے ساتھ، کھلے میدان میں چلے گا، لیکن اگر آپ کی جان جوخم میں ہے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ خودکشی جیسے کرنے والی بات ہوگی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوڑ کا، آپ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے گا، بغیر کسی شرط کے، یا تھرڈ پارٹی کروا رہی ہے چلے گا، لیکن شرط کے ساتھ ہو رہا ہے، گھوڑے کو دوڑائیں، آپ سانڈ کو لڑوائیں، مرغے کو لڑوائیں، کبوتر کو لڑوائیں، جیسا کہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور ساتھ میں شرط رکھیں، لوگ پیسہ لگائیں، تو یہ صورت جوئے کی صورت ہے۔ ایسے ہی انعامی اسکیمیں، بہت ساری انعامی اسکیم آتی، انعام جیسے پیپر وغیرہ میں آتا ہے، آپ یہاں جسے آپ بہت دفعہ پڑھنے والے بچے خاص طور سے، مختلف موبائل کمپنیوں کی طرف سے بھی الگ الگ اسکیمیں جو ہے بتائی جاتی ہیں سماج میں، یا ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے، یا مختلف جو ہے کتابوں میں، میگزین میں، یا اسی طریقے سے جو بھی بچوں کے لیے آتا ہے وہ سارے تمام کتابوں میں اس کی فیس بھی رکھی جاتی ہے کہ اتنا دو، اس کمپٹیشن میں انٹری کرو، بدلے میں اتنا اور اتنا اور اتنا تمہیں ملے گا۔ یہ انعامی اسکیمیں جو ہیں، آپ پیسہ لگائیں اور اس کے بعد آپ کو پیسے سے زیادہ مال مل جائے تو ایسی صورت میں اسے جوا کہا جاتا ہے، اسے جوا کہا جاتا ہے، کیونکہ اول 200 والوں کو ملا، باقی لوگوں کو کیا ملا؟ ان لوگوں نے تو پیسہ لگایا تھا، کہاں گیا ان کا پیسہ؟ یہ جوئے کی ایک شکل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی شرط لگانا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اسی بات پر بات شروع کیا تھا کہ 2 ٹیموں کا میچ ہو، شرط لگا لے، تم ہارو تو تم دو گے، میں ہاروں گا تو
میں دوں گا. نصیب آزمانے کے نام سے جو ہے کام کرنا یہ بھی جوے کی ایک شکل ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جانور رکھتے تھے مکہ والے. یہ قدیم شکل ہے. مکہ والے مشرکین مکہ جانور رکھ دیتے تھے. تیر پھینکتے تھے, وہ تیر جس جانور کے اوپر لگا جس کے نام کا ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا. یا گوشت تقسیم کرتے تھے, الگ الگ حصے لگاتے تھے, تیر پھینکتے تھے, وہ تیر جس کے اوپر آ کر کے لگا اور وہ اس کا نام ہے, وہ گوشت کا حصہ جو ہے اس کے حصے میں چلا جاتا تھا. اسی کو اللہ نے ازلام کا, تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یا اپنا نصیب چیک کرنا. آج کے زمانے میں کیسے ہوتا ہے؟ آپ میلے میں چلے جائیں یا کسی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار یا وہ جو ہے جس کا بھی ہے جو وہاں پر وہ مختلف طرح کی چیزیں رکھے رہتا ہے. مختلف طرح کی چیزیں, اس میں کچھ سستی ہوتی ہے کچھ مہنگی ہوتی ہے. آپ سے کہتا ہے کہ آپ 10 روپے دو اور ساتھ میں وہ آپ کو 3 کڑے گول چکر کا لوہے کا دیتا ہے. آپ اس کو جس سامان پر پھینکو گے, جس سامان پر وہ چلا گیا وہ سامان آپ کا. یہ جوا ہے. ہمارے یہاں لوگ بچوں کو لے جا کر کے گیم کھلواتے ہیں. بچوں کو لے جا کر کے یہ جوا ہے. میلے میں بہت شوق سے کھلواتے. 10 روپے ہی تو گیا ہے, یہ جوا ہے. اس 10 روپے میں کبھی آپ کے بچے کو 50 روپے والی چیز مل جاتی ہے, کبھی 100 روپے والی, کبھی 5 روپے والی, کبھی 15 روپے والی, کبھی 20 روپے والی. یہ جوے کی ایک شکل ہے کہ کڑا جو ہے چند روپیہ دے کر کے کڑا حاصل کیا جائے اور ٹیبل پر مختلف طرح کے سامان پر اس کو پھینکا جائے. جس سامان پر لگ گیا وہ سامان آپ کا, کسی سامان پر نہیں لگا تو 10 روپیہ آپ کا گیا, 10 روپیہ آپ کا گیا. اسی کو جوا کہا جاتا ہے. ایسے ہی اسٹاک ایکسچینج میں لوگ مال لگاتے ہیں. اس دور میں اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کافی اہمیت اختیار کر گیا, جہاں پر مختلف کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے کاروبار ہوتا ہے, جس میں کچھ کاروبار صحیح بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے کاروبار غلط بھی ہوتے ہیں. جس میں ایک صورت کیا ہوتی ہے, سٹے کی صورت ہوتی ہے کہ انسان کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف قیمت کا فرق برابر کر کے نفع کمانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک اسٹاک ایکسچینج میں خرابی کیا ہے. ایک خرابی تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ مال نہیں ہوتا لیکن اس مال کو شو کیا جاتا ہے اور بغیر اس پر قبضہ کیے ہوئے اس کو اسٹاک ایکسچینج میں فروخت کیا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے. بغیر قبضے کے آپ کوئی مال نہیں دے سکتے, بغیر قبضہ کیے ہوئے. یہ جوے کی ایک شکل ہو جائے گی. دوسری خرابی یہ ہے کہ جب قبضہ نہیں ہوتا تو آپ اس مال کے مالک بھی نہیں ہوتے, اور شریعت یہ کہتی ہے جب تک آپ کسی مال کے مالک نہیں ہوتے ہیں تب تک کسی بھی مال کو بیچنا آپ کے لیے جائز بھی نہیں. مثال کے طور پر یہ پین میری ہے, میں چاہوں تو اس کو بیچوں, چاہوں تو نہ بیچوں, یا میں کسی بندے کو دے دوں کہ آپ میرا یہ پین بیچ دیجئے تو وہ بیچ سکتا ہے, میں نے اس کو اجازت دے دی ہے. لیکن یہ پین آپ کے پاس نہیں ہے, آپ یہ پین بیچنے لگ جائے کہ فلاں کا پین میں بیچ رہا ہوں, کس کو لینا ہے. یہ بیچنا ناجائز ہوگا آپ کا, یہ بیچنا آپ کا حرام ہے. جوے کی ایک شکل ہے کیونکہ آپ کا قبضہ ہی نہیں ہے, اور جب قبضہ ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کے مالک بھی نہیں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ انسان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا پیسہ لگاتا ہے, اس کا مقصد خرید و فروخت نہیں ہوتا, بلکہ قیمت کو برابر کر کے نفع کمانا حاصل ہوتا ہے, پھر وہ اپنا پیسہ نکال لیتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ جوے کی ایک شکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا نفع انسان کو معلوم نہیں ہے, صرف وہ سودا کرنے جاتا ہے, نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسے ہی آج کل ایک شکل ہے لاٹری کی شکل. لاٹری کی ایک شکل یہ بھی ناجائز ہے, جوا ہے. جیسے اسکریچ کارڈ وغیرہ یا اسٹیٹ لاٹری وغیرہ, ان سب میں ایک بات کامن کیا ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کو قرآن اندازی کی بنیاد پر انعام حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. لاٹری میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کا نام نکلتا ہے, سارے لوگ پیسہ دیتے ہیں, سارے لوگ مال لگاتے ہیں, ایک کا نام نکلتا ہے. لوگ ٹکٹ خرید کر انعام کا موقع حاصل کرنے کے لیے کچھ مال داؤں پر لگا دیتے ہیں کہ 100 روپیہ 200 1000 تو لگا, لاٹری میں ہمارا نام آ سکتا ہے. قرآن اندازی کے نتیجے میں جس کا نمبر یا نام آتا ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے, انعام دے دیا جاتا ہے, اور جس کا نام نہیں آتا وہ کیا ہے اپنے اصل مال سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہی جوا ہے, اسی کو جوا کہا جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں
ایک کیا ہے پرانے زمانے میں تو زیادہ ہوتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے, سورٹ وغیرہ جس کو ہماری ممبئی کی زبان میں بولتے ہیں. دکاندار دکان میں رکھے رہتا ہے, اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ اس میں پیسہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اس میں جو ہے نکلی بندوق بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ اس میں کوئی کھلونا ہوتا ہے. بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مائیں اور جو ہے باپ کیا کرتے ہیں, والدین کیا کرتے ہیں, بچے کو خوش کرنے کے لیے 1 روپے کا سامان لیا, اس میں کیا نکل گیا, وہ نکلی والی بندوق آ گئی, اس میں کیا نکل گیا, کبھی کچھ اور آ گیا. یہ کیا ہے, یہ جوا ہے, یہ جوا ہے. آپ نے وہ زیادہ مال لینے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے. یہ سورٹ جو ہمارے یہاں چلتا ہے, پرچی نکلے گی, سامان لیں گے, اس میں پرچی نکلے گی تو کچھ بھی مل سکتا ہے, تو کہا کہ یہ جوا ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی بہت دفعہ کمپنیاں کوئی مال, بعض دفعہ دیکھتے ہوں گے کوئی کمپنی کیا کرتی ہے, اس چیز پر اپنے اس پروڈکٹ پر انعام کا اعلان کرتی ہے. مختلف تجارتی کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے کبھی اعلان کرتی ہیں کہ جو شخص ہماری کمپنی کی فلاں چیز خریدے گا تو وہ اس کے پیکٹ کا مخصوص نمبر لکھا اپنے پاس محفوظ رکھے. کیا ہوتا ہے, اس نے بیچا, اس پر ایک خاص نمبر لکھا رہتا ہے, تو کہتے وہ نمبر اپنے پاس رکھو. قرعہ اندازی کے نتیجے میں جو نمبر انعام کے لیے نکلے گا ان کے درمیان انعام تقسیم کیا جائے گا. ان کے درمیان انعام کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک سامان لینا ہوتا ہے, اس سامان میں کچھ نمبر ہوتا ہے, وہ کمپنی والے کہتے ہیں آپ کو یہ نمبر نوٹ کر کے رکھنا ہے. جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو آخر میں ہم قرعہ اندازی کریں گے. قرعہ اندازی کریں گے, چٹھی اڑائیں گے, جس کا نام آئے گا, یعنی جو نمبر آپ کے پاس سیو تھا, اگر وہ نمبر آپ کا اس میں آ گیا تو آپ کو وہ پروڈکٹ کمپنی دے دیتی ہے, وہ پروڈکٹ آپ کو کمپنی دے دیتی ہے. اس طرح کے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے. اس طرح کے انعام جو ہوتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ جائز, ورنہ ناجائز ہے, جوئے کی شکل ہوگی. نمبر 1, انعام کی وجہ سے اس چیز کو, جو پروڈکٹ اس نے کمپنی والے نے رکھا ہے, اس پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے. نمبر 1, اس پروڈکٹ کی قیمت کو بڑھایا نہ جائے. نمبر 2, اس کی کوالٹی میں کمی نہ کی جائے. نمبر 3, خریدار کا مقصد کیا ہو, اس چیز سے نفع حاصل کرنا ہو, انعام حاصل کرنا مقصد نہ ہو. یہ 3 چیز, یہ 3. بعض دفعہ خاص طور سے رمضان وغیرہ میں آفر لے کر کے آتے ہیں, اور اسی کی شکل ہے کیا, ہمارے یہاں زیرو بجاج فائنینس والا سسٹم چلتا ہے, موبائل 0% بجاج لے کر کے لوگوں کو الو بناتے. یہ زیرو نہیں ہوتا, یہ سود ہوتا ہے, یہ سود ہوتا ہے, آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. کیونکہ جب اس نے بجاج فائنینس کا دیا تو وہ بینک سے جا کر کے ہی آئے گا, وایا بینک ہی آئے گا, یہ کبھی زیرو ہو ہی نہیں سکتا. صرف آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, صرف آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی چیز, اس کا نام, اس کا لیبل آپ کو گرچہ کتنا اچھا کیوں نہ لگے, لیکن اگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بری ہے تو وہ بری ہی رہے گی, وہ چیز کبھی بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی. تو یہ 3 چیزیں, کوئی بھی کمپنی اپنا کوئی پروڈکٹ رکھتی ہے اور اس پروڈکٹ میں وہ نمبر رکھتی ہے کہ اس نمبر والے کو یہ پروڈکٹ دیا جائے گا. کام کیا ہے کہ اس چیز کو خریدنا ہے, بدلے میں ہم لاسٹ میں ایسا کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم انعام بھی دے دیں گے. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, بائک, اس کی قیمت 1,10,000 روپے, اس کی قیمت 1,10,000 روپے. اب وہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی بندہ یہ گاڑی لے گا تو اس کے ساتھ ایک نمبر دیا جائے گا. نمبر اپنے پاس محفوظ رکھو, لاسٹ میں ہم چٹھی اڑائیں گے, چٹھی میں جس کا نمبر آئے گا اس کو یہ گاڑی دی جائے گی, ساتھ میں ایک انعام بھی دیا جائے گا. یہ جائز ہے. کب, جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں تب. شرط نمبر 1, انعام کی وجہ سے اس گاڑی کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے. 1,10,000 قیمت تھی, 1,10,000 ہی رہے, 1,20,000 نہ ہو, 1,11,000 نہ ہو, 1,15,000 نہ ہو. یہ پہلی شرط. دوسری شرط, انعام کی وجہ, چونکہ وہ انعام بھی دے گا تو ایسا نہ ہو کہ پروڈکٹ کی کوالٹی میں کمی کر دے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس گاڑی میں سے کچھ سامان نکال دے اور کوئی ڈپلیکیٹ سامان لگا دے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور شرط نمبر 3, جو بندہ وہ پروڈکٹ خرید رہا ہے اس کا مقصد اصل انعام حاصل کرنا نہ ہو, بلکہ اس کی
ضرورت تھی اور اس ضرورت کے تحت اس نے وہ پروڈکٹ خریدا, وہ گاڑی خریدا. اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں تب تو یہاں پر اس کا وہ انعام لینا جائز ہے جو کمپنی اس کو دے رہی ہے. اور اگر ان تینوں شرطوں میں سے یا تو قیمت بڑھا دی جائے, یا تو کوالٹی خراب کر دی جائے, یا تو جو وہ مال لے رہا ہے اس کا مقصد انعام اصل حاصل کرنا ہو, تو ایسی صورت میں وہ جوا کہلائے گا, وہ چیز حرام ہو جائے گی. اس میں ایک اور آخری شکل ہے. وہ شکل کیا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انشورنس, اس میں بھی جوے کی ایک شکل ہوتی ہے. کیوں؟ LIC وغیرہ اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کی شکلیں. تو آپ کوئی بھی چیز دیکھتے تو جگہ جگہ پرچار آتا ہے, جگہ جگہ اشتہار آپ کو دکھائی دیتا ہے, یہ کرا لو, وہ کرا لو, ایسا کرا لو, نہ جانے کیا کیا. تو اس میں آپ کو اپنی طرف سے پے کرنا تو یقینی, آپ اپنی طرف سے مہینے کے حساب سے اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں, آپ تو پے کرتے ہی ہیں, یہ یقینی بات ہے. لیکن بدلے میں انشورنس کمپنی آپ کو کیا دے گی یہ یقینی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی اتنی شرطیں ہوتی ہیں, اتنی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے لے جا کر کے جوے کی شکل تک پہنچا دیتی ہے. کیونکہ انشورنس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر اتنے ٹائم کے دوران وہ چیز برباد ہو گئی تو اصل رقم کے اضافی بونس کی شرح زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر گاڑی, ہمارے یہاں تو مجبوری ہے, مجبوری میں ہمیں انشورنس کرانا پڑتا ہے, لیکن مجبوری کی کیفیت نہ ہو تو ایسی صورت میں کمپنی کیا شرط لگاتی ہے, جو ٹائم ہم دے رہے ہیں اس ٹائم کے اندر اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو ایسی صورت میں ہم اضافی چیز دیں گے, یہ متعین. لیکن اگر یہ ٹائم گزر گیا اور یہ چیز برباد نہیں ہوگی تو اس کی شرح کم ہو جائے گی, پرسنٹیج کم ہو جائے گا. یا اس میں آپ مارکیٹ کے حساب سے اور جو بھی شکلیں جانتے سمجھتے ہیں یہی جوا ہے, کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی فکس نہیں ہوتی. آپ کو کیا پتا کہ وہ چیز برباد ہونے سے پہلے, وہ چیز جو ہے ٹائم کے بعد برباد ہوگی یا ٹائم سے پہلے برباد ہوگی, آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا اور آپ جا کر کے لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جوے کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اس لیے اس کا لینا اور دینا حرام ہو جائے گا. تو یہ جوے کی مختلف شکلیں جو آپ کو بتائی گئی, اسی میں آج ہمارے بچے کرکٹ, فٹ بال, اس کی ٹیمیں بنا کر کے ڈریم 11 اور نہ جانے کون کون سے ایپ پر گیم کھیلتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے, جوا, یہ بھی جوا ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ پیسہ آ جاتا ہے نا, تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے, تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے. تو یہ جتنے لوگ ڈریم 11 پر یا اس جیسے دیگر ایپس جو آئے ہیں آپ کو لبھانے کے لیے, آپ کا وقت, بھائی وہ ایپ والا خود اعلان کر رہا ہو اس میں رسک ہے, رسک نہ لے, وہ خود کہتا ہے رسک. اور رسک کیا ہے وہ سیدھے سیدھے آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ جوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر حکومت اس پر بین کر دے گی. کچھ لوگوں نے ایسے ایپس کے خلاف کیا کیا, FIR درج کرایا, کمپنی نے کیس لڑا, کیس جیت گئی, کیونکہ کورٹ کو الو بنا دیا, کورٹ کو الو بنا دیا, حکومت کو الو بنا ہے, کچھ دکھایا, کچھ کہا کہ نہیں اس میں جوا نہیں, ٹھیک ہے جائز. لیکن آپ اس کی شکل دیکھیں, اس کی حقیقت دیکھیں تو وہ جوا ہی ہے. آپ سے 20 روپیہ, 30 روپیہ, ان سے 30 روپیہ, 20 روپیہ, ان سے 30 روپیہ, سب کو لے کر کے کھلاتے ہیں. جیتتا کوئی ایک ہے, یا تو جیتتا ہے زیادہ پاتا ہے, یا تو جو ہے اس کا مال چلا جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, کچھ نہیں پاتا. اور اسی آس میں آج نہیں تو کل جیتوں گا, کل نہیں تو پرسوں جیتوں گا, روزانہ کھیلتا. ٹرینوں میں جاؤ تو لوگ لگے پڑے, کوئی یہ ٹیم بنا رہا ہے, کوئی یہ ٹیم بنا رہا ہے, کوئی یہ ٹیم بنا رہا ہے. اور آج تو ایک پوری دنیا ہو گئی فینٹیسی لیگ کی, ایک پوری دنیا ہو گئی اس کی, پورا ایک بڑا کاروبار ہو گیا, لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. یہ سب جوا ہے, ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک آخری شکل جائز انعامات کی شکل میں بتا دیتا ہوں. جن انعامات میں جوے کی شکل شامل نہ ہو وہ جائز ہے. اس طرح کے انعامات کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1, وہ انعام جو پرانے کسی وعدے یا ایگریمنٹ کے بغیر دیا, پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا, پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. جیسے کہ کوئی طالب علم یا آپ کا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کا استاد, اس کی ٹیچر یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کو انعام دے, تو یہ گفٹ کہلاتا ہے, تحفہ کہلاتا ہے, ہدیہ کہلاتا ہے. یہ جائز, یہ جائز. ہمارے یہاں والدین کہتے ہیں کامیاب ہو گئے تو سائیکل دلاؤں گا. بچہ سائیکل پانے کے لیے محنت کرتا تھا. میں جوا نہیں کر رہا اس کو, لیکن ایک نامناسب چیز ہے. اور بعض دفعہ والدین اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے, تم نے اتنے مارکس نہیں لائے, اس میں کم رہ گیا, آپ نہیں دلائے. یہ غلط بات.
پہلے سے آپ وعدہ نہ کریں، پہلے سے آپ وعدہ نہ کریں. میں جوا نہیں کہہ رہا اس کو، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے، اسی لیے کہا پہلے سے کوئی وعدہ نہ. کامیاب ہو گئے، بچے کو آپ تسلی دیں، بچے کی آپ ڈھارس بتائیں، ہمت بتائیں، اور اسے جو ہے ایسی چیزیں اس کو بتائیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تم اور ترقی کرو گے، دنیا میں تمہارا نام ہوگا، علم کی وجہ سے تمہاری عزت کی جائے گی، علم تمہیں سماج میں مقام دے. یہ سب آپ کو اس کو جو ہے اور کسی اور طریقے سے موٹیویٹ کریں، صرف انعام دے کر کے یا انعام کا لالچ دے کر کے نہیں. تو اگر کوئی بچہ کامیاب ہو گیا، آپ نے اسے کچھ دے دیا تو یہ تحفہ کہلائے گا، یہ جائز ہے، آپ بالکل بلا شبہ دے سکتے ہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ انعام جس کے لیے باقاعدہ وعدہ کیا گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کر لیا یا آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن جس کو انعام دیا جاتا ہے اس سے کسی بھی شکل میں معاوضہ وصول نہ کیا جائے. بدلے میں آپ پہلے سے وعدہ ہو جائے لیکن بدلے میں آپ سامنے والے سے کچھ نہ لیں تو ایسا کیا جائے. لیکن بدلے میں سامنے والے سے آپ نے کچھ بھی لے لیا تو یہ جوے کی شکل ہو جائے، یہ جوے کی شکل ہو جائے گی. آپ نے مفت میں اسے وہ چیز دیا، وعدہ آپ نے کیا تھا پہلے سے، لیکن بدلے میں آپ نے سامنے والے سے کچھ نہیں مانگا بلکہ بلا معاوضہ آپ نے وہ سامان، وہ چیز جس کا آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا. تو یہ جائز ہے، جسے عربی میں تبرع کہا جاتا ہے، یعنی مفت دینا. آپ نے ایسے ہی دے دیا پہلے کسی وعدے کی وجہ سے، تو اس کی بنیاد پر آپ دے سکتے ہیں. تو یہ مختلف شکلیں تھی جوے کی. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے بعض دفعہ ہم غیر محسوس طریقے سے یا جانے انجانے میں اپنے آپ کو کسی جوے میں لگا دیتے ہیں، کسی سود والی چیز میں لگا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سود تھا. پہلے سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ طریقے سے میں مال کمانے جا رہا ہوں، اس میں میں مال لگا رہا ہوں. علماء سے آپ رابطہ کریں، امام سے رابطہ کریں، پوچھیں یہ شکل جائز ہے کہ ناجائز ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور جب آپ کو کوئی نتیجہ، کوئی جواب مل جائے پھر اسی کے حساب سے آپ قدم بڑھائیں. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکت دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہر قسم کے جوے، سود اور اس قسم کے دیگر جو حرام ذرائع ہیں مال کمانے کی، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.